एजाज साहब, MOU तो 60 दिन भी नहीं चला, मतलब कहते हैं 10 दिन भी नहीं चला, खत्म हो गया। 40 रोजा जंग में भी कोई चीज साबित नहीं की। उस वक्त तो अमेरिका और इसराइल बड़े जोम में थे कि हमें एकदम से खत्म कर दे, नहीं खत्म कर सके। तो अगर वो नहीं खत्म कर सके तो ईरान उनको कैसे खत्म कर लेगा? इसलिए मेरा ये ख्याल है कि करना पड़ेगा, ये कोई ना कोई सालसी की तरफ जाना पड़ेगा। जी, तो ये विनिंग ट्रॉफी किसको मिलेगी आपके नजदीक? अमेरिका विनिंग ट्रॉफी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल अमेरिका ले जाएगा, या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान को सरेंडर कर देगा? ये विनिंग ट्रॉफी दोनों को नहीं जा सकती कि किसी एक मुल्क की इजारादारी इतने बड़े पानियों पर हो जाए और अमेरिका फिर अपना वो नेवल ब्लॉकेड लेकर आएगा। उस नेवल ब्लॉकेड की वजह से तो ईरान को ज्यादा मसले पैदा हुए थे। अगर डॉलर बैरल भी टैक्स लगाया जाए गुजरने का, एक बैरल पे $1 भी लगाया जाए तो साल के $36 बिलियन रखते हैं। लगाई रखें आप सैंक्शन, ईरान कहता है मेरे ऊपर। नहीं, देखिए, ईरान को सरेंडर कराने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ना, जितने पानी हैं दुनिया के 2/3 हिस्से में पानी है, ये शेयर्ड हेरिटेज है ना सबकी, तो सबको इस्तेमाल करना होगा इसको। कि ये खामनाई साहब की तदफीन ने पे जो सारा माहौल था उसने सारा मंजरनामा बदला है। मुझे भी बिल्कुल यही लगता है कि वहां पे नारे लगे कि जी इंतकाम लिया जाए, बदला लिया जाए, और एक जज्बाती माहौल बन गया। उसकी वजह से जो IRGC है, यानी पासदारान इनकलाब इस्लामी, वो सोच सकते हैं कि ये जंग तो हमने जीती थी, और अगर आज हमने ये जो काबू किया है इनको, अमेरिका को, तो वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे किया। आपको नहीं लगता कि इस बार जो अमेरिका की बमबारी का जो प्लान है वो पिछले से मुख्तलिफ है और इस बार ईरान को ज्यादा पेन देना मकसूद है? देखना, ईरान क्या करेगा? ईरान ये करना शुरू करेगा कि उसके जवाब में खलीजी रियासतों के पावर प्लांट्स पे, उनके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पे, उनकी ऑयल इंस्टॉलेशन पे हमले करना शुरू कर देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान सूरत हाल लम्हा ब लम्हा संगीन होती जा रही है। पहले एक दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि MOU ख़त्म है, फिर मुज़ाकरात की बात हुई। आज ईरान ने ये ऐलान किया है कि MOU ख़त्म हो गया है। बमबारी है, मिसाइल्स हैं, खित्ते में हर मुल्क पे मारे जा रहे हैं। तो एजाज चौधरी साहब को मैंने दावत दी है कि वो हमें समझाएं कि अब आगे क्या होगा, उन्हें क्या मंजरनामा नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम मुज़म्मिल साहब। जी, एजाज साहब, MOU तो 60 दिन भी नहीं चला, मतलब कहते हैं 10 दिन भी नहीं चला, खत्म हो गया। अब क्या होगा? देखिए, ये जो अभी हालिया फ्लेयर अप आया है जंग में, ये जाहिर कर रहा है कि एक इस खलीज में और खुसूसन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एक पंजा आजमाई है, एक पावर कॉन्टेस्टेशन है, दोनों ताकतें कर रही हैं। और कानूनी लिहाज से अमेरिका का ख्याल था कि हमने तो MOU में डाला था इंटरनेशनल लॉ, उसका मतलब ये है कि जहां से सारे जहाज जो हैं वो जाने चाहिए। और ईरान कहता है कि आपने तो MOU में हमें कहा था कि हम अरेंजमेंट्स करेंगे, तो हम कर रहे हैं, और जो नहीं उसको फॉलो करेगा हम उसको कोर्स करेंगे। ये तो लीगली है। कानूनी तौर पर मेरे ख्याल में वाशिंगटन का, बल्कि तेहरान का ये ख्याल था कि ये जो खलीज है, खलीज का जो इलाका है, खलीज फारस, यहीं से तो हमारे लिए हॉस्टाइल एक्टिविटी निकलती थी हमारे खिलाफ। तो हम तो इसको अगर आज छोड़ देते हैं तो मुस्तकबिल में भी जो भी अरेंजमेंट होगा, जिस किस्म का भी बनेगा, उस पे हमारा कोई स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस नहीं हो सकेगा। और यही चीज अमेरिका भी समझ रहा है कि अगर आज हमने ये तय कर लिया कि ईरान इसको कंट्रोल करेगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा तो यहां से देश निकाला हो जाएगा। मुझे वो जो खलीजी रियासतें जो हमें जिस किस्म की स्पेस देती थी, वो जो पेट्रो डॉलर हम लेते थे, और जिस तरह हमने इसको अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस का जरिया बनाया हुआ था, तो गोया अब दोनों के दोनों इसको स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अब दोनों को इसकी कॉस्ट देनी पड़ रही है। ईरान की कॉस्ट ये है कि अमेरिका और इसराइल जो एक दूसरे से इस जंग की वजह से दूर हो रहे थे, वो दोबारा करीब आने शुरू हो गए हैं। दूसरी उसको कॉस्ट जो है, या उसको कीमत जो अदा करनी पड़ रही है, वो ये कि खलीजी रियासतें जो अमेरिका से एक लिहाज से मुतनफ़र हो गई थी कि वो हमें सिक्योरिटी नहीं दे सके, अब वो भी, और हमें ईरान के साथ थोड़ा सा बैठ के बातचीत करनी होगी, वो भी जरा सोच में पड़ गए हैं कि ये अगर ईरान एक नया रीजनल बुली बन गया तो हम क्या करेंगे।
تو یہ قیمت جو ہے ایران بھی ادا کر رہا ہے. اچھا امریکہ بھی کچھ نہ کوئی قیمت ادا کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ کا تو یہ تھا کہ اصل ان کا جو مدعا تھا جس کے لیے انہوں نے یہ جنگ لڑی تھی وہ تو ایران کا نیوکلیر پروگرام تھا. اس میں یہ بھی تھا کہ ایران کی حکومت ہٹا دیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن اصل یہ چیز تھی کہ جے سی پی او اے جس سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نکلے تھے اس سے میں بہتر لا سکتا ہوں، اس لیے میں نیوکلیر پروگرام کے اوپر کوئی نہ کوئی، وہ تو اب ان کی پریسٹیج کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے، جو ان کی امریکہ کی داخلی سیاست، ان کو وہ قیمت بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے. تو اب اس رسا کشی میں، اس پنجہ آزمائی میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ہاریں گے، بلکہ دنیا ہارے گی، پوری دنیا کی اقتصاد ہارے گی. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ثالثین بھی ہیں اور شاید دنیا کے دوسرے ممالک بھی، وہ دوبارہ ان کو کہیں کہ آپ واپس آئیں ایم او یو کی طرف. صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں نے اس سے اب دوری اختیار کی ہے، لیکن میرا خیال میں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جنگ و جدل زیادہ دیر جاری رہ نہیں سکتا، اس سے بہت نقصان ہوگا دونوں سائڈز پہ. جی نہیں، پر دونوں، اب آپ نے خود ہی کہا کہ یہ کانٹیسٹ تو اسٹریٹ آف ہرمز کا ہے، اور دونوں کو لگتا ہے کہ اب اسٹریٹ آف ہرمز ان کی لائف لائن ہے. ایران کو لگتا ہے کہ نیوکلیئر میری لائف لائن نہیں ہے، اسٹریٹ آف ہرمز میری لائف لائن ہے. اور امریکہ کو لگتا ہے کہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز ایران کو دے دیا تو میں تو خطے میں زیرو ہو جاؤں گا. تو اسٹریٹ آف ہرمز امریکہ لے جائے گا یا ایران رکھ لے گا؟ یہی وننگ ٹرافی ہے نا اب. تو یہ وننگ جی ٹرافی کس کو ملے گی آپ کے نزدیک؟ امریکہ وننگ ٹرافی اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول امریکہ لے جائے گا، یا امریکہ اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول ایران کو سرنڈر کر دے گا؟ جی دیکھیں، یہ وننگ ٹرافی دونوں کو نہیں جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی ایک ملک کی اجارہ داری اتنے بڑے پانیوں پر ہو جائے. اور ویسے بھی ایون اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ یاد رکھیے کہ اگر کہیں 12 × 12 نوٹیکل مائل یعنی 24 نوٹیکل مائل انڈر دی یونائٹڈ نیشنز کانفرنس آن دی لا آف دی سیز ہو، وہ کم ہو جائے، یعنی یہ تو ٹوٹل آپ کو پتہ نا 33 کلومیٹرز ہے، تو 12 نوٹیکل مائل بنتے ہیں 22.2 کلومیٹرز. تو وہاں پہ کوسٹل واٹر کم ہو جاتے ہیں. تو لیگلی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہ امریکہ نے تو ویسے بھی نہ سائن کی ہے انکلاس کو، نہ سائن کیا، نہ ریٹیفائی کیا. اور امریکہ نے سائن اور ایران نے سائن کیا لیکن ریٹیفائی نہیں کیا، لیکن عمان نے دونوں کیا. تو عمان نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے ایران کو کہ دیکھیں ایک چینل ہے جو آپ کی طرف ہے اور ایک چینل ہے جو ہماری طرف ہے. اب ان میں سے آپ اپنی چینل کو تو کنٹرول کر لیں، لیکن جو دوسری چینل ہے اس کو چلنے دیں. آپ نے ابھی قطر اور سعودی عرب کے ٹینکر پہ حملہ کیا، وہ ہماری چینل استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو گویا یہ ایران کے لیے بھی کوئی زیادہ پرسکون ماحول نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، اسٹریٹجک انفلوئنس وہ استعمال کرتا رہے گا، لیکن ایران نے بھی تو اپنا تیل بیچنا ہے نا جی. اور وہ امریکہ پھر اپنا وہ نیول بلاکیڈ لے کر آئے گا. اس نیول بلاکیڈ کی وجہ سے تو ایران کو زیادہ مسئلے پیدا ہوئے تھے، کیونکہ وہ اپنا تیل بھی نہیں بیچ سکے گا. ایران کے اوپر جو سینکشنز لگی وہ بھی نہیں اٹھ سکیں گی. تو ایران کو بھی تو اپنے مفادات کو دیکھنا ہوگا نا. اسی لیے میرے جیسے لوگ تو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی ایران اگر بڑے انعام پر اپنی توجہ رکھے تو شاید اس کے لیے بڑا ہو، بہتر ہو. اور ویسے بھی یہ جو پانی ہے یہ سارے ملک استعمال کرتے ہیں، پوری دنیا کے لیے یہاں سے تیل اور گیس آتا ہے. اس لیے کوئی ایک ایسا سیکیورٹی آرکیٹیکچر نیا بنانا پڑے گا جس میں سب کو کو ایگزسٹ کرنا پڑے، یعنی مل جل کر رہنا پڑے. اسی کی تو کوشش پاکستان اور ترکی کر رہے تھے. تو مجھے یقین ہے کہ ثالثین دوبارہ ایک بار پھر ایکٹیو ہوں گے، ایران کو بھی سمجھائیں گے، امریکہ کو بھی سمجھائیں گے کہ جناب یہ اس طریقے سے نہیں چلے گا، ورنہ جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے یہاں اس علاقے میں کشمکش جاری رہے گی. جی لیکن دیکھیں نا، جو نئے فگرز آئے ہیں، اگر $1 بیرل بھی ٹیکس لگایا جائے گزرنے کا، ایک بیرل پہ $1 بھی لگایا جائے تو سال کے $36 بلین رکھتے ہیں. لگائی رکھیں آپ سینکشنز. ایران کہتا ہے میرے اوپر میں کتنا تیل بیچتا ہوں، پر میں آبنائے ہرمز تو اس کے سارے مسائل کا حل ہے. اگر وہ آبنائے ہرمز کو کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، معاشی، سیاسی، اسٹریٹجک، دفاعی، ہر ایک چیز سے. تو میرا مطلب ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی سٹیج پہ بھی اس کو انٹرنیشنل واٹر مانے گا، وہ کنٹرول نہیں چھوڑے گا. کیا ہم ایران کو سرنڈر کرا سکتے ہیں آبنائے ہرمز پہ؟ یہ ایک سادہ سوال ہے. نہیں، دیکھیں ایران کو سرنڈر کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، جتنے پانی ہیں دنیا کے 2/3 حصے میں پانی ہے، یہ شیئرڈ ہیریٹیج ہے نا سب کی، تو سب کو استعمال کرنا ہوگا اس کو.
تو ایران اگر ٹول لیتا ہے تو ان کا خیال ہے کہ آگے جانے دیں گے. پہلے بھی تو امریکہ نے اس کے اوپر بلاکیڈ لگا دیا تھا. اب شاید زیادہ بڑی تعداد میں کوئلیشن آگے بلاکیڈ لگا دے, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک اپنا سامان بیچتا رہے اور دوسرے سے ٹول لیتا رہے تو دوسرے باقی بیٹھ کے منظر دیکھیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر معاملہ بڑھ سکتا ہے. یہی تو چیز سمجھانے والی ہے سالسین کی طرف سے کہ یہ اس طریقے سے یہ معاملہ زیادہ الجھ جائے گا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ پھر جب کوئی بھی یعنی طاقت جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ایک حد سے آگے بڑھے تو پھر مسائل بڑھ جاتے ہیں. اس لیے مجھے اچھا امریکہ کی طرف سے بھی وائلیشن, بڑی شدید قسم کی وائلیشن ہو رہی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم لیبنان کے اوپر اسرائیلی اٹیکس روکیں گے, جس کی وجہ سے ایران جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ آپ کرتے نہیں ہیں تو پھر میرے لیے اور کوئی لیوریج ہے نہیں. سو ایران کے پاس ایک نیگیٹو لیوریج ہے, اور یہ لیوریج بڑی مضبوط قسم کی نیگیٹو لیوریج ہے جو انہوں نے وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان دی لانگ رن ایران کا بھی فائدہ اسی وقت ہوگا. ٹھیک ہے, آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ نے کیلکولیشنز کی ہوں گی, شاید اور بھی اکانومسٹ نے کی ہوں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کر سکتا ہے ایران کے خود تو وہ ٹول لے کر لیتا رہے اور باقی ساری دنیا کا جو معاملات ہے وہ سارے صبر سے بیٹھ کے دیکھتے رہیں. یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا. کچھ دیر تو شاید چلا لیں گے, لیکن زیادہ دیر اگر لانگ ٹرم مفاد دیکھنا ہو اس خطے میں امن کے حوالے سے تو میرے خیال میں کوئی نہ کوئی راستہ, درمیانی راستہ نکالنا پڑے گا. جی ابھی اچھا دیکھیں نا, اب سالسی تھے قطر, انہوں نے قطر پہ بھی میزائل مارے ہیں, قطر کو بھی نشانہ بنایا بہت زبردست. آج قطر کے ٹینکر کو بھی نشانہ بنایا ہے. ایک ان کا دوست تھا عمان جس کے ساتھ وہ معاہدہ کرنا چاہتے تھے آبنائے ہرمز پہ. آج ان کی وزارت خارجہ نے عمان کے خلاف بھی زبردست پریس کانفرنس کی ہے کہ وہ امریکہ کے دباؤ میں ہمارے ساتھ کام نہیں کر رہا. تو ٹیکنیکلی جتنے بھی سالس تھے, ایران کو ان کی سالسی کا کوئی خاص لحاظ نہیں ہے, ہم نے دیکھا ہے. when it comes to attack یا when it comes to interest, وہ سالسوں کی سالسی کو کچھ زیادہ تولتا نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں رکھتا. جی یہ ہو سکتا ہے, لیکن میرے خیال ہے کہ دنیا کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اور نہ ہی ایران کے پاس کہ کوئی نہ کوئی امن کی طرف جائیں, ڈپلومیسی کی طرف واپس جائیں. کتنی دیر تک ایسی جنگ جاری رہ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا, اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو ایران کے لیے بھی مسائل ہیں, نہ سینکشنز اٹھیں گی. آپ کہتے ہیں کہ وہ تیل بیچ لیں گے, اس طرح اگلے بیچنے بھی نہیں دیں گے. میرا مطلب ہے کہ اگر ایران دوسروں کے ٹینکرز کے اوپر گولہ باری کر سکتا ہے, آرم ڈرونز کر سکتا ہے, تو آپ کا خیال ہے کہ ایران کے ٹینکرز کے اوپر کوئی گولہ باری نہیں کرے گا یا کوئی نہیں میزائل چلائے گا؟ چلے ہفتہ لے لیا انہوں نے ٹول, اس کے بعد پھر باقی بھی اس کے ٹینکر بھی سمندر بوش ہونے لگ جائیں گے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اور ایران کو بھی یہ سمجھ ہوگی کہ زیادہ دیر تک یہ نیگیٹو لیوریج چلائی نہیں جا سکتی. الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی سازش ڈھونڈنا پڑے گا. پاکستان موجود ہے, شاید کوئی اور بھی آنا چاہے بیچ میں, اور یہ ان کو کرنا پڑے گا, کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. یہ ڈپلومیسی کے ذریعے ہی ہوگا. جنگ نے ثابت کر دیا, 40 روزہ جنگ نے بھی کوئی چیز ثابت نہیں کی. اس وقت امریکہ اور اسرائیل بڑے زوم میں تھے کہ ہمیں ایک دم سے ختم کر دیں, نہیں ختم کر سکے. تو اگر وہ نہیں ختم کر سکے تو ایران ان کو کیسے ختم کر لے گا؟ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ کرنا پڑے گا, یہ کوئی نہ کوئی سالسی کی طرف جانا پڑے گا. جی نہیں, پر آپ دیکھیں نا, فرانس اور انگلینڈ نے اپنے جو مائن سویپرز تھے وہ اسٹریٹ آف ہرمز بھیجنے کا اعلان کیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے 3 لینز ہیں, ایک عمان والی لین ہے, ایک ایران والی لین ہے, ایک سینٹرل میں انٹرنیشنل واٹر والی لین ہے. ایران کہتا ہے وہ جو انٹرنیشنل واٹر والی لین ہے اس میں مائنز ہیں, ادھر سے کوئی نہ جائے. ان مائنز کو کلیئر کرنے کے لیے مائن سویپر بھیجنے کا انہوں نے اعلان کیا. تو ایران نے کہا ہم ان کے مائن سویپرز اسٹریٹ آف ہرمز میں نہیں آنے دیں گے اور انٹرنیشنل واٹر کو کلیئر نہیں کرنے دیں گے. تو ایران تو ویسٹ کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں رکھتا اور کسی کے لیے بھی نہیں رعایت رکھتا. وہ کہتا ہے میرے علاوہ اسٹریٹ آف ہرمز میں کسی کا کوئی کام نہیں. یہ چل نہیں سکتا جی زیادہ. میرا یہ خیال ہے کہ کوئی فلیکسیبلٹی اس میں لانی پڑے گی, اور ٹھیک ہے امریکہ کو بھی تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ ایران کو, جس طرح میں نے پہلے عرض کی, کہ وہ جو بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں. اچھا بھلا امریکہ اور اسرائیل کے درمیان فاصلہ پیدا ہو رہا تھا, اور پہلی بار بلکہ پیدا ہو رہا تھا, پہلی بار لوگ بات کر رہے تھے, عام طور پر بات کر رہے تھے. ابھی میں اس کی پریس کانفرنس سن رہا تھا,
وہ جو ایک رحم پتہ نہیں مجھے اس کا RAHM ہے مینویل، جو بڑے اسرائیل کے سپورٹر ہوتے تھے ڈیموکریٹ، اور اب بالکل ان کے خلاف بول رہے تھے، جو ہیں خود ان کے فادر اسرائیلی تھے، وہ خود انڈین ڈیفنس فورسز میں رہ چکے تھے. تو یہ پہلی بار یہ جو فاصلے بڑھ رہے تھے وہ ان کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے تھا ایران کو، اور خلیجی ریاستیں بھی کسی حد تک تیار ہو گئی تھی، اور امریکہ خود اپنے اڈے یہاں سے سمیٹنے کے چکر میں تھا. اب دوبارہ یہ سارا کا سارا بیک ٹو سکوئر ون ہو جائے گا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے فائدہ مند ہوتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس پہ وہ $1 پر بیرل کے حساب سے وہ اتنے آرام سے کما لیں گے اور اگلے کمانے دیں گے ان کو. یہ بھی تو دیکھیں نا، وہ پھر آپ مزید امریکہ کو انوائٹ کر رہے ہیں، بلکہ دوسری قوتوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی شامل ہو جائیں. بلکہ ہو سکتا ہے کہ چین بھی تھوڑا خلاف ہو جائے، کیونکہ چین کے لیے بھی جو وہاں پہ آ رہا ہے وہ مہنگا ہو جائے گا، انشورنس کاسٹ بڑھ جائیں گی، سارا تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور چین کے کتنے ٹینکر نکلوا سکیں گے اور اگلے جانے دیں گے. تو اس وجہ سے یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے. میرے خیال میں ایران بھی ثالثی کی طرف واپس آئے گا، میرے خیال میں امریکہ بھی ثالثی کی طرف واپس آئے گا، میرے خیال میں دونوں اسی MOU کی طرف واپس لوٹیں گے. یہ چند ہفتوں کی بات ہے، آپ دیکھ لینا میری بات کہ یہ کرنا ہی پڑے گا. اس کے علاوہ اس کو ذرا بھی آپ تھوڑا سا کریں نا، اس کو کیا کہتے ہیں ڈاٹڈ لائن بنائیں نا اس ٹریجیکٹری کی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز آگے زیادہ دیر چلنے گی. اس کی بہت چھوٹی شیلف لائف ہے. جی لیکن اس بار جو امریکن بمبارڈمنٹ ہے وہ دو چیزوں پر ہے. ایک تو وہ آئل انفراسٹرکچر ایران کا نشانہ بنا رہے ہیں. انہوں نے خوزستان میں جو ان کا جہاں سے تیل نکلتا ہے وہاں پہ پیٹرو کیمیکل فیکٹری ریفائنری وغیرہ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. دوسرا وہ اس کی پوری کوسٹ لائن کو تباہ کر رہے ہیں اور خرق کو نشانہ بنا رہے ہیں، بندر عباس کو نشانہ بنا رہے ہیں، جن کو انہوں نے پہلے 40 سے نہیں نشانہ بنایا تھا. اور سول انفراسٹرکچر کو آج تو ایک پانی کے پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا جس کو پہلے نہیں بنایا تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ اس بار جو امریکہ کی بمباری کا جو پلان ہے وہ پچھلے سے مختلف ہے اور اس بار ایران کو زیادہ پین دینا مقصود ہے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مجھے بالکل محسوس ہو رہا ہے یہ چیز، اور آئی وش کہ ایران کو بھی محسوس ہو. دیکھیں نا ایران کیا کرے گا. ایران یہ کرنا شروع کرے گا کہ اس کے جواب میں خلیجی ریاستوں کے پاور پلانٹس پہ، ان کے واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹس پہ، ان کی آئل انسٹالیشن پہ حملے کرنا شروع کر دے گا. گویا وہ صوفی تبسم کی ہم بچپن میں ایک وہ پڑھتے تھے چھوٹی سی نظم کہ ایک تھا تیتر ایک بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ مقصود ہے کہ بھئی ایران کے بھی سارے کے سارے تیل کے ذخیرے ختم کو آگ لگ جائے اور خلیجی ریاستوں کا بھی ساروں کا سب ذخیروں کو آگ لگ جائے، تو مجھے بتا دیجئے کہ نیٹ بینیفیشری اس میں سے کون ہے. تو یہ باتیں ثالث ہی بتا سکتا ہے نا ان کو کہ جناب اس کا بھی آپ کو الٹیمیٹلی لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں ہوگا. بیٹھیے، بیک ٹو MOU از دی اونلی آنسر ٹو مائی مائنڈ. جی Who can compel Iran for MOU؟ ابھی تو کہتے ہیں who will bell the cat یا who will bull the cat، bull کو کون پٹا ڈالے گا، یا who will مطلب ایران کو کون ٹیم کرے گا. IRGC اور ایران زیادہ پرابلم تو دنیا اب سے دیکھیں نا، خلیجی ریاست بھی سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ مسئلہ ایران کا ہے. امریکہ کو تو ہم نے سمجھا لیا تھا، MOU پر لے آئے تھے، لیکن جو خلیجی ریاستیں ہیں پھر ان پر بمباری اور میزائل شروع ہو گئے. UAE پہ بھی مارا گیا ہے. تو ایران، دنیا میں کوئی طاقت ایسی نظر نہیں آتی جو ایران کو کسی چیز پر مجبور کر سکے. جی دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایران والے جو لوگ ہیں وہ خاصی دانش رکھتے ہیں، اور انہوں نے یقیناً بڑی جواں مردی سے یہ مقابلہ کیا. 40 دن تک بمباری برداشت کرنی، کو 20,000 سٹرکچرز تباہ کروا کر بھی کھڑے رہنا، پوری قیادت ایک رنگ صف نکل گئی، پھر بھی کھڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جا کے ملیٹریلی باقی سارے ملکوں کو بھی قبضہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. وہ صرف اسٹریٹ آف ہرمز اور اس کے ذریعے وہ خلیج فارس میں وہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن پھر میں نے جس طرح عرض کی کہ اس کی کاسٹ ہے، اور آپ نے خود اس کی ایک اور نئی کاسٹ بتا دی جو میرے ذہن میں اس وقت نہیں آئی، کہ یہ بھی کاسٹ ہے کہ ان کے اپنے جتنی
فیسلٹیز ہیں وہ مزید ڈسٹروائے ہوتی چلی جائیں گی ون آفٹر اندر. چلے وہ خلیجی ریاستوں کی بھی کر لے گی تو کاسٹ بڑھ جائے گی ورلڈ اکانومی پہ, اور جو ان کے اپنے ساتھی ہیں وہ ایلائز ہیں وہ بھی ذرا تنگ ہونا شروع کر دیں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, آپ بند کیجئے. تو ایران کو سمجھائے گا کون؟ اس کے جو سارے ہمدرد ہیں, پاکستان ہے, ترکی ہے, چین ہے, روس ہے, یہ سارے ملک اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ جناب واپس آئیے ایم او یو کی طرف. اور یہی پیغام امریکہ کو بھی بھیجنا پڑے گا کہ واپس آئیے ایم او یو کی طرف, کیونکہ ورنہ تو پھر دیکھیں اچھا بھلا اسرائیل اس جنگ سے ہار گیا تھا, اٹ واز دی اونلی لوزر. نہ اسرائیل بڑا اس وقت مسکرا رہا ہے بیکاز اٹس کمنگ بیک, دوبارہ جنگ کے دوبارہ اثار پیدا ہو گئے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ جنگ سے, مزید جنگ سے ایران کو کیا فائدہ ہوگا یا اس امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا. دونوں کو باہر اس طرف آنا پڑے گا. جی نہیں, پر آپ دیکھیں نا یہ جو ابھی خامنائی صاحب کی تدفین ہوئی ہے, میں جو ایرانی صدر ہیں مسعود پزشکیان, ان کے بیٹے یوسف پزشکیان کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا, جو اس کے اوپر جو عراقچی صاحب اور پزشکیان صاحب کے خلاف نعرے لگے ہیں کہ یہ کمپرومائز کر رہے ہیں, یہ ہمارا خون بیچ رہے ہیں, کمپرومائزرز ہیں, اور ہم نے تو انتقام لینا ہے, یہ دے آر ڈیتھ ٹو کمپرومائزرز, ڈیتھ ٹو ٹریٹرز کے نعرے عراقچی صاحب اور مسعود پزشکیان کے خلاف لگے ہیں. اور پھر ہم نے جنرل وحیدی کا بیان بھی سنا کہ ہم بدلہ لیں گے, پھر مجتبیٰ خامنائی کا بیان بھی آیا کہ ہم بدلہ لیں گے. دیکھیں, ایران کی ڈومیسٹک آڈینس انہیں کسی ایم او یو یا صلح کی اجازت ہی نہیں دے رہی, تو شاید اس لیے بھی وہ لڑائی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ان کی ڈومیسٹک آڈینس اس کی اجازت ہی نہیں دے رہی. دوسری طرف امریکہ کی ڈومیسٹک آڈینس ضرور جنگ کے خلاف ہے, لیکن وہ بھی ٹرمپ کو کسی سرنڈر نوٹ پر دستخط کی تو اجازت نہیں دے رہی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خامنائی صاحب کی تدفین نے پہ جو سارا ماحول تھا اس نے سارا منظرنامہ بدلا ہے؟ جی بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے بھی بالکل یہی لگتا ہے کہ وہاں پہ نعرے لگے کہ جی انتقام لیا جائے, بدلہ لیا جائے, اور ایک جذباتی ماحول بن گیا. اس کی وجہ سے جو IRGC ہے یعنی پاسداران انقلاب اسلامی, وہ یہ سوچ سکتے ہیں, مجھے تو نہیں پتا, میں ان کی قیادت سے نہیں کبھی ملا, تو وہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جنگ تو ہم نے جیتی تھی, اور اگر آج ہم نے یہ جو قابو کیا ہے ان کو, امریکہ کو, تو وہ تو اسٹریٹ آف ہرمز پہ کیا ہے. جس دن ہم نے وہ چھوڑ دیا ہماری لیوریج کوئی نہیں رہے گی. وہ مطلب اگر آپ ملٹری تھنکنگ دیکھیں تو یہی ہوگی ملٹری تھنکنگ, لیکن جو پولیٹیکل تھنکنگ ہوگی جس کے اندر جو ان کے سیاسی قائدین ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ہمیں اب تک اتنا گین کر لیا, لیٹس کنسولیڈیٹ دوز گینز, اور اس کے بعد آگے چلیں گے. یہ نہ ہو کہ ہم یہ سارا کا سارا کھو دیں. لیکن دیکھیں ماضی میں ہم نے لوگوں کو فتح کے نشے میں سرچور ہو کر غلطیاں کرتے دیکھا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس طریقے سے ہٹلر نے پورا کا پورا علاقہ یورپ کا قبضہ کرنے کے بعد اس نے یہ سوچا کہ میں روس کو بھی قبضہ کر لوں گا, وہی غلطی ثابت ہوئی. تو غلطیاں تو ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس وقت ایران کے اندر یقیناً یہ ایک یعنی سوچ جاری ہوگی کہ کیا کیا جائے. یعنی ایک کہتا ہوگا ہارڈ لائنرز کے جی ہم اس کو اب کبھی نہ چھوڑے, یہ مستقبل کے لیے بھی ہماری سیکیورٹی ہے, ہمیں کوئی اور گارنٹی نہیں مل سکتی, کوئی ملک نہیں آگے دے سکتا, صرف اسٹریٹ آف ہرمز ہماری واحد گارنٹی ہے. لیکن دوسری طرف لوگ کہتے ہوں گے کہ بھائی جو ابھی تک آپ نے گین کر لیا ہے اس کو کنسالیڈیٹ کرے, یہ اسٹریٹ بھی کہیں نہیں جا رہے, یہ ہرمز بھی کہیں نہیں جا رہا, یہ گلف بھی کہیں نہیں جا رہا, ہم یہیں پہ ہیں. لیکن بہرحال یہ ان کے ہاں کیا الٹیمیٹلی فیصلہ ہوتا ہے اس کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن میرا خیال میں یہ بہت ضروری ہوگا دنیا کے اپنے امن کے لیے, دنیا کے اقتصاد کے لیے, کہ ثالثین جائیں اور جا کے یہ ایران کو بھی سمجھائیں اور امریکہ کو بھی سمجھائیں. بمباری جو ہے اس کا حل ہے نہیں, الٹیمیٹلی ان کو لوٹنا پڑے گا ایم او یو کی طرف. جی اچھا, آپ دیکھیں نا پاکستان کے جو فارن آفس کے لوگ ہیں نا, وہ ایران کی بات کو یا ایران والی سچویشن کے ایکسپرٹ ہیں, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں بھی پنڈی اسلام آباد کی ایک پالیسی میں ڈویژن اکثر نظر آ جاتا ہے فارن پالیسی میں. ہمارے ہاں بھی پنڈی اسلام آباد کی خلیج وائڈ نظر آ جاتی ہے, اور بیچارہ فارن آفس اس میں اکثر جو مجھے لگتا ہے پستا ہی رہتا ہے کہ پنڈی کیا کہہ رہا ہے اور اسلام آباد کی پالیسی کیا ہے. اسی طرح ایران میں IRGC اور سول گورنمنٹ کی پالیسی میں پوری دنیا کہہ رہی ہے, فرق ہے, زبان زد عام ہے کہ جو IRGC کی پالیسی ہے وہ پزشکیان کی پالیسی نہیں ہے, عراقچی کی نہیں ہے. وہ شاید کالیباف تو وہ بات کرتے ہیں لیکن پزشکیان اور عراقچی وہ بات نہیں کرتے.
اس سچویشن کو آپ نے کیا کرتا ہے فارن آفس جب ایک طرف اس کی ملٹری پالیسی الگ ہو جائے اور اس کی سول پالیسی الگ ہو جائے، تو فارن آفس کا کیا رول رہ جاتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ فارن آفس جو ہے وہ بذات خود کسی بھی ملک میں کوئی پالیسی خود نہیں بناتا. اور میں جب امریکہ پڑھنے گیا تھا آج سے کئی سال پہلے، کئی دہائیاں پہلے، تو پہلا کورس میں نے لیا تھا میکنگ آف یو ایس فارن پالیسی. تو مجھے اسی دن پتا چل گیا تھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی خاص رول نہیں ہے. اور اسی طرح کسی بھی ملک کے اندر وہاں پہ ان کی، جس طرح امریکہ میں پینٹاگون بھی انپٹ دے گا، سی آئی اے بھی دے گا، ٹریجری بھی دے گا اور اسٹیٹ بھی دے گا، اور پھر نیشنل سیکورٹی کونسل میں جا کے وہ ڈسکس ہوگا. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پنڈی کا انفلوئنس بھی ہوگا، آپ پارا کا انفلوئنس بھی ہوگا، اسلام آباد کا اپنا انفلوئنس بھی ہوگا، اور فارن آفس بھی اپنی انپٹ دے گا. فارن آفس کا کام جنرلی یہ ہوتا ہے کہ وہ تجزیے کرتا ہے اور تجزیے بنا کے آپشنز جنریٹ کر کے پالیسی میکر کو دیتا ہے. لیکن یہ فیصلہ کرنا بہرحال پالیسی میکرز کا ہے. اور یہ ہمارے لیے ابھی، مجھے تو کم از کم ایسا نظر آتا ہے، شاید آپ کا علم کوئی اور ہو، مجھے تو لگتا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کم از کم اس معاملے میں بالکل ایک پیج پہ ہیں آن ایران یو ایس کانفلکٹ. میں نے تو کم از کم کوئی کلیویج نہیں دیکھی، کوئی ان کے درمیان. تہران والے پنڈی اسلام آباد ایک پیج پہ نہیں ہے نا. جو تہران میں ایک جی ایچ کیو ہے اور ایک پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کہہ رہے تھے نا کہ بھئی پاکستان کی طرف سے دونوں کے اندر خلیج ہے. تو میں نے کہا تھا پاکستان میں بھی اکثر ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، جیسا اس وقت ایران میں ہو رہا ہے. تو ایسے موقع پہ پھر کون پرویل کر جاتا ہے؟ ایسے موقع پہ ملٹری ڈپلومیسی پرویل کر جاتی ہے تہران میں، وہ پرویل کر جائے گی ان کی سول ڈپلومیسی پہ. جی دیکھیں، اکثر جگہوں پر تو ملٹری ڈپلومیسی تقریباً ہر جگہ پہ ہی پریویل کرتی ہے، اس کا ایج زیادہ ہے، ان کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے. آپ کا خیال ہے کہ پینٹاگون کے پاس انفلوئنس نہیں ہے؟ آفٹر آل ویتنام میں بہت سارے 5 ایڈمنسٹریشنز آئیں، لیکن ویتنام کی جنگ کیوں جاری رہی؟ بیکاز پینٹاگون اور ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اس کو جاری رکھنا چاہتا تھا. تو یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جلد، جب یہ ملٹری سولوشن زیادہ دیر، مجھے بتا دیجئے کہاں پہ ملٹری سولوشن زیادہ دیر چل سکا. امریکہ نے عراق میں استعمال کرنے کی کوشش کی، افغانستان میں استعمال کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے خود کئی جگہوں پر ملٹری سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کی. ہمیشہ الٹیمیٹلی ڈپلومیسی کی طرف یا پولیٹیکل سولوشن کی طرف جانا پڑتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایران کے اندر بھی یہی سچویشن جلد جب بدیر آ جائے گی. ابھی تو یہ بڑا اس وقت جوش خروش ہے، ان کی فیونرل ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ کرنا چاہ رہے ہیں، بڑی جلدی ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی کاسٹ ایران کے اپنے اوپر بھی بہت زیادہ ہیں، اور ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ دوبارہ، کیونکہ جنگ جیت چکے ہیں، اب دوبارہ اس کو کیا، دوبارہ اس میں آ کے شولوں میں جھونکنا، اپنی مزید تباہی کروانی، اس کی بجائے اس جو جیتی ہوئی جنگ کا جو فائدہ ہے وہ اٹھایا جائے. جی اچھا، ابھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے قطر پہ بھی کیا ہے، عمان پہ بھی کیا ہے، کویت پہ بھی کیا ہے، بحرین بھی کیا ہے، جارڈن بھی کیا ہے، لیکن سعودی عرب پہ نہیں کیا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایران نے سعودی عرب پہ کوئی میزائل نہیں مارا ہے؟ نہیں، سعودی عرب کے ٹینکر پہ کیا ہے، آئل ٹینکر پہ کیا ہے، آئل ٹینکر پہ تو کیا ہے، لیکن جو جوابی میزائل مارے ہیں بیلسٹک کی، وہ سعودی عرب پہ نہیں مارے. دیکھیں، سعودی عرب کی بڑی کوشش رہی کہ ان کے ہاں جو امریکی اڈے ہیں وہ استعمال نہ ہوں. ایران کا یہ اصول ہے کہ بھئی ہم آپ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، اگر آپ کی سرزمین سے کوئی فائر آتا ہے تو ہم کریں گے. مجھے نہیں پتا اس وقت سعودی عرب نے اپنی سرزمین استعمال ہونے دی ہے یا نہیں ہونے دی، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ بحرین اور کویت سے تو بھرپور قسم کا حملے ہوئے، اسی لیے ایران کی سارا جوابی کاروائی بھی بحرین اور کویت پہ بھی ہے. امریکہ یہ جو ایک نیا پریسیڈنٹ ڈال رہا ہے، شاید اسرائیل کے کہنے پر ڈال رہا ہو کہ آئل انسٹالیشنز کے اوپر یا پانی کی فیسلٹیز پہ جائے گی، یہ بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ خلیجی ریاستیں تو اس کے نتیجے میں پٹ جائے گی، بہت زیادہ ان کو زیادہ نقصان ہوگا اگر یہ معاملہ ادھر چلا گیا. تو امریکہ کوئی اپنے ساتھیوں کے لیے کوئی بہت اچھا نہیں کرے گا کہ یہ جو بائیڈن کر رہا ہے سر. اسی لیے میں نے کہا نا کہ امریکہ بھی کچھ زیادتیاں کر رہا ہے اور کچھ زیادتیاں ایران کر رہے ہیں. دونوں کو سمجھانے کی ضرورت ہوگی اور کسی کو تو بیچ میں کودنا پڑے گا، اور شاید یہ ذمہ داری پھر پاکستان کے کندھوں پر ہی آئے. جی، ہم نے ابھی تک چائنا کو اسپیکٹیٹر دیکھا ہے،
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس لڑائی کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انجوائے کر رہا ہے کہ اگر یو ایس بلیڈ ہو رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے انٹرفیئر کرنے کی، تھوڑا بہت اگر انرجی کا لاس بھی ہے تو کوئی بات نہیں، میں دیکھ لوں گا، میں مینج کر لوں گا دنیا سے، میری اتنی بڑی اکانومی ہے، میں کچھ 2 4 6 مہینے میرے لیے گزارنا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن لیٹ یو ایس بلیڈ، چائنا کی پالیسی جو سمجھ آئی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا وہ ابھی بھی 2 3 مہینے یہ کوشش کریں گے کہ کانفلکٹ چلے اور لیٹ یو ایس بلیڈ؟ میرا نہیں خیال کہ وہ یہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ کانفلکٹ چلے۔ انہوں نے یہ ضرور البتہ دیکھا ہے کہ اگر، لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ جب کوئی دو پہلوان گر رہے ہوں، لڑ رہے ہوں، تو اچھا پہلوان دوسرے پہلوان کو اس کے اپنے وزن پر گرنے دیتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے اس کو۔ اب اگر امریکہ خود یہاں پھنسا ہوا ہے یا آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یوکرین میں پھنسا ہوا تھا، تو چین کا تو آٹومیٹکلی فائدہ ہو رہا تھا نا۔ تبھی تو 14 مئی کو جب پریزیڈنٹ شی سے ملے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو انہوں نے بات جا کے کیا کی ہے، انہوں نے کہا اب ہم کمپٹیشن نہیں کریں گے، ہم اب اسٹریٹجک سٹیبلٹی یعنی ہم ایک استحکام کی طرف کے لیے کام کریں گے۔ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کو پتہ چل گیا کہ امریکہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے، کمزور ہوا ہے، اب یہ تائیوان کی طرف آنے کی ضرورت نہیں کر، یا مطلب قوت رکھتا ہے لیکن شاید نہ کرے۔ تو چین کو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ چین کو تو فائدہ ہوا نا امریکہ کو بلیڈ ہوتے دیکھ کر، یا کہ ان کو فائدہ ہوا، لیکن چین یہ بھی چاہتا ہے کہ جو تیل کی سپلائی ہے وہ جاری رہے اور ایک مناسب قیمت پر جاری رہے۔ اگر یہ کانفلکٹ ایک حد سے آگے بڑھتا ہے تو چین کے لیے بھی مشکل پیدا ہو جائے گی، کیونکہ پھر وہ اس کو بھی بڑی بھاری قیمت اس کی ادا کرنا پڑے گی۔ اگرچہ چین نے کافی کور کر لیا ہے بائی گیٹنگ رشیا کا جو تیل بھی لے کر، اور کچھ جو انہوں نے سولر سولوشن اور نان فاسل فیول کے ساتھ بڑی ترقی، بڑا کامیاب ہوا ہے ان کا، تو ڈپینڈنس تھوڑی کم ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی بہت ڈپینڈنس ان کی اس کے اوپر ہے۔ تو وہ چاہیں گے کہ کوئی نہ کوئی، تو مجھے تو لگتا ہے کہ چین جو ہے وہ بالکل سائڈ پہ اسپیکٹیٹر ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یہ معاملات جو ہے نا آہستہ آہستہ الٹیمیٹلی ڈپلومیسی کی طرف جائیں گے۔ وہ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں کیونکہ یہ ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ کاسٹ دونوں کے لیے ایک پوائنٹ آ جائے گا جہاں پہ یہ ڈیمینشنگ ریٹرنز ہو جائیں گے اس ملٹری سولوشن کے۔ آپ کو لگتا ہے 1 مہینہ تو اب یہ لڑائی ابھی جاری رہے گی؟ پہلے 40 دن چلی تھی، اب 1 مہینہ تو اور رہے گی، اس کے بعد ہی کوئی پہلوان تھکے گا تو پھر سفارتکاری کی باری آئے گی؟ میرا نہیں خیال جی، میرا خیال ہے کہ یہ 1 2 ہفتوں کے اندر وہ ٹپنگ پوائنٹ آ جائے گا جب دونوں کو یہ ریلائزیشن ہو جائے گی کہ یہ آگے چلنے کے لیے، بلکہ اس سے بھی کم عرصے میں یہ جلدی ان کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ جب دونوں طرف تباہی پھیلنی شروع ہوگی تو تب اندازہ ہوگا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں جی۔ اچھا، فائدہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر ہم کنکلوڈ کریں اس کو، تو آپ کو اگلے 15 دن میں یا اگلے 10 دن میں ایران اور امریکہ ایم او یو پر واپس آتے نظر آ رہے ہیں؟ جی مجھے نظر آتے نظر آ رہے ہیں، بشرطے کہ کوئی ثالثی میں کوئی اسی قسم کی ایکٹیویٹی کی جائے جس قسم کی ہم نے جنگ کے دوران دیکھی تھی۔ آفٹر آل وہ 40 روزہ جو جنگ تھی اس کے دوران ہی تو پاکستان نے وہ ایک قسم کا کرشمہ ہی کیا تھا کہ 4 اپریل کو سیز فائر لے لیا اور 11 اپریل کو اسلام آباد میں بٹھا دیا۔ تو میرے خیال اسی قسم کی ایک کاوش نہیں چاہیے ہوگی تاکہ ان کو واپس لے کر آئے۔ یہ کوئی جنگ جو ہے نہ ان کے لیے، دونوں پارٹیز کے لیے، نہ خلیجی ریاستوں کے لیے، نہ دنیا کے اقتصاد کے لیے اچھی ہے۔ تو میرے خیال میں اس طرف جلد از جلد کو واپس آنا چاہیے جی۔ ایران جو ہے وہ خلیجی ریاستوں پہ اپنا روب قائم رکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ عربوں کو اب ڈرا کے رکھا جائے، یہ مجھے یہ ایک طاقت سمجھیں جس طرح امریکہ کو سمجھتے ہیں اور میرے ساتھ بیہیو کریں۔ جی یہ بالکل ہو سکتی ہے، ایک نیچرل سی ارج ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا ملک ہے، پاکستان کے رقبے سے 2 گنا ہے، بڑی مال و دولت ہے، 40 سال کی سینکشن سہ سکتا ہے، تو ایک لحاظ سے تو اس کے اندر یہ ارج ہوگی اور ریجنل ڈومیننس کی۔ لیکن پاکستان اور ترکی اور ایجپٹ اور سعودی عربیہ مل کے یہی تو پیغام دے رہے تھے ایران کو کہ دیکھیں، ان کی 3 میٹنگز بھی ہوئی ہیں کہ دیکھیں اگر پیسفل کو ایگزسٹنس ہوگی، پرامن بقائے باہمی ہوگی، تو اس میں آپ کو لانگ ٹرم فائدہ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کی اگر دانش مندی سے کام لے تو شاید اس طرف چل پڑیں گے وہ جی۔ بہت شکریہ اعجاز چوہدری صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ تھینک یو ویری مچ۔